पहले नहीं किसे कहते हैं? नहीं कहते हैं काम से रोकने को। अमर किसे कहते थे? काम का हुक्म देने को। नहीं कहते हैं उसी काम से रोकने को। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जिस तरह मिसाल दी थी, अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना, नही अनिल मुनकर काम से रोक देना। किसी भी बात से किसी काम से रोकने को नहीं कहते हैं। तो आज उसी पे आपने गौर करना है कि फेल नहीं कैसे बनता है। अमर का पढ़ लिया, मुजारे के सीगे से बनता है। नहीं भी मुजारे के सीगे से बनता है। नहीं भी मुजारे के सीगे से बनता है। देखें जी, हम एक ही मिसाल बार बार पढ़ते हैं ताकि आपके जहन में सारी मिसालें रहें। ये फालू। ये फालू मुजारे का सीगा है। अब इससे हम नहीं बनाएंगे। नहीं बनाने के लिए कि क्या करना है, सिर्फ आपने शुरू में लाम अली जबर ला लगाना है। लाम अली जबर ला, और आखिरी हर्फ को आपने साकिन कर देना है। ये पेश है ना, यह फालू है। आखिरी हर्फ को हम साकिन करेंगे, देखें। ये साकिन हो गया, इसको मैंने पेश से क्या बना दिया? साकिन। अब ला यह फालू से क्या हो जाएगा? शुरू में लाए नहीं आएगा, इसे लाए नहीं भी कहते हैं। ला यफअल, ला यफअल। यफअलु का मतलब था सिर्फ यफअलु मुजारे का, इसका मतलब था वो काम करता है या करेगा। अब ला यफल का मतलब आता है वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करता, या वो काम नहीं करेगा। उसको चाहिए कि वो काम ना करे, उसको चाहिए कि वो काम ना करे। अब मुखातब का सीगा हम कैसे लेंगे? जिस तरह होता है तफअलु का मतलब होता है तुम काम करो। नहीं, ये तफअलु का मतलब है कि तुम काम करते हो या तुम काम करोगे। तफअलु का क्या मतलब है? तुम काम करते हो या करोगे। अब मैं कहता हूँ तुम काम न करो, तो मैं इसको कैसे नहीं के अंदर तब्दील करूंगा? शुरू के अंदर लामड़ी जबर ला लगाऊंगा, ला, आखिरी हर्फ को कर दूंगा पेश से साकिन। ला तफाल क्या मतलब? तुम काम मत करो। पहले था तफालू मुजारे, इसका मतलब था तुम काम करते ही करोगे। मैंने इसका अब इसी काम से मैंने रोकना है, तो मैं कहूंगा ला तफाल, ये काम मत करो। अब कुछ, कोई आपके सामने खा रहा है, आप उससे ये कहना चाहते हैं कि तुम मत खाओ, आप क्या कहेंगे? ला तकुल। असल में क्या था? तकुलू, ताकुलू था ना। तो आपने शुरू में लाम लगाया, आखिर में हर्फ साकिन कर दिया, तो हो जाएगा ला ताकुल, मत खाओ। इसी तरह आप कहते हैं कि तुम मदद ना करो, तो लफ्ज बन जाएगा ला तंसुर, तुम मदद मत करो। ला तंसुर, तुम मदद मत करो। इसी तरह आप कहते हैं मत मारो, नहीं मारो, नहीं मारो, मत मारो, तो हो जाएगा ला तजरिब, आखिरी हर्फ क्या कर दिया? साकिन। इसी तरह आप कहते हैं तुम मत सुनो, तुम मत सुनो, तो ये हो जाएगा ला तस्मा, आखिरी हर्फ साकिन। अब एक आखिरी चीज बहुत अहम है। एक होता है लाम जबर ला, इसका मतलब भी होता है नहीं, और दूसरा होता है ला, इसका मतलब भी होता है नहीं। एक होता है मुजारे से पहले आ जाएगा ला या फालू अगर हो, तो आपने ये समझ जाना है ये मुजारे मनफी है। मुजारे मनफी वाला लाम अली जबर ला है, क्योंकि आखिर में अगर पेश हो। लेकिन अगर आप शुरू में देखें लाम भी है, आखिरी हरफ साकिन भी है, तो अब ये आपने समझा ये मनफी वाला ला नहीं है, बल्कि लाए लामे नहीं है, फेले नहीं है, किसी काम से रोका जा रहा है, किसी काम से रोका जा रहा है। अगर हो ना ला यफ आलू, लाम पर पेश हो ला यफ आलू, तो इसका मतलब होगा वो काम नहीं करता या वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करता या वो काम नहीं करेगा। अगर आखिरी हर्फ साकिन हो ला या फतू, इसका मतलब होता है कि वो काम ना करे, वो काम ना करे। उर्दू माने की समझ आ रही है? मैंने क्या कहा? लाम अलिफ ला दोनों का मतलब होता है नहीं, नहीं, नो। अब कैसे पता चलेगा ये मनफी वाला ला है या लामे नहीं है, यानी काम से रोका जा रहा है? तो उसकी मिसाल ये दी है, अगर आखिरी हर्फ पर पेश हो ला यफ आलू, लाम पेश लू, अगर आखिरी हर्फ पर पेश हो, तो हम कहेंगे ये मुजारे मनफी है, यानी ये बताया जा रहा है कि उसने काम नहीं किया। अगर हो आखिरी हर्फ साकिन ला यफ अल, आइन लाम जबर अल, लाम आखिरी हर्फ पर साकिन हो और शुरू में लाम हो, तो आप समझ जाएं ये फेले नहीं है, लामे नहीं है, यानी काम से रोका जा रहा है कि वो काम ना करे। ला तकुल, तुम मत खाओ, ला तशरिब, तुम मत पियो, ला तजरिब, तुम मत मारो, ला तस्मा, तुम मत सुनो। ठीक है जी। तो ये आज आपका सबक है, फेले नहीं। फेले अमर भी कल हो गया, काम का हुक्म देना, फेले नहीं काम से रोकना। ठीक है जी।
اب آپ چلیں تفسیر کی طرف۔ دیکھیں جی آج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 44، سورہ بقرہ کی۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ 5 رکوع میرے خیال سے آج آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، 46 آیات ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بنی اسرائیل کا تھوڑا سا مختصر سا ذکر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں نے آپ کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، آپ ان نعمتوں کو یاد بھی کریں، اور جو وعدے آپ نے کر رکھے ہیں، کس چیز کا وعدہ؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، بات ماننے کا، تو اس وعدے کو بھی آپ پورا کریں۔ جب آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے تو فرمایا اوفی بعہدکم، میں آپ کا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے آپ سے کیا ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ نیک اعمال کے بدلے جنت، نیک اعمال کے بدلے دنیا اور آخرت کے اندر سکون اور آزادی، اور قبر کے عذاب سے آزادی، قبر کے عذاب سے حفاظت، دنیا اور آخرت کے اندر سربلندی، جنت کی تمام نعمتوں کا ملنا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ انسان نے کیا وعدہ کیا کہ یا اللہ تمہیں ایک مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے نبی کی اور تیری بھیجی ہوئی ہر کتاب کی ہم 100% پاسداری بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، اطاعت بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ساتھ آگے کہا حق اور باطل کو مت ملاؤ، پھر آگے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آج پہلے دیکھ لیں ترجمہ۔ اتأمرون الناس، حمزہ زبر آ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمزہ زبر آ کا کیا، سوال کے لیے آتا نا کیا؟ اچھا، اتأمرون کا مطلب ہو گیا کیا تم حکم کرتے ہو؟ دیکھیں ہمارا میں نے آج بھی کل ہم نے پڑھا امر، امر کسے حکم دینے کو کہتے ہیں؟ ہمارا کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہمارا اس نے حکم دیا۔ تأمرون فعل مضارع کا صیغہ ہے، تأمرون تم حکم دیتے ہو، ہمارا کے لفظ سے حکم، تأمرون تم حکم۔ اب شروع میں حمزہ آ گیا تو کیا مطلب ہو جائے؟ کیا تم حکم دیتے ہو، سوال ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ الناسا پتہ ہے آپ کو لوگوں کو کہتے ہیں، بالبری برن کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے، وطن سونا اور بھول جاتے ہو، وطن سونا اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلونا تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، تتلونا تم عبادت کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر حمزہ آ گیا کیا؟ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وستعینوا اور مدد مانگو، بالصبری صبر، صبر کے ذریعے، والصلاة اور نماز کے ساتھ، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاتی اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور یقیناً وہ، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ بھاری عمل ہے، اللہ مگر، علی الخاشعین، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر، علی پر، خاشعین عاجزی کرنے والوں پر، خشوع خضوع کرنے والوں پر نہیں، الذین جو لوگ، یظنون یقین، زن کسے کہتے ہیں؟ آپ اگر آپ کی کوئی تعریف کرے جی ماشاء اللہ آپ بہت نیک ہیں یہ، تو آپ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ماشاء اللہ یہ آپ کا حسن زن ہے، کیا مطلب؟ آپ کا اچھا گمان ہے۔ زن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گمان۔ الذین یظنون کیا وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور کہ وہ، الیہ اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اب مختصر سی تفسیر دیکھیں جی۔
اللہ تعالیٰ علماء یہود کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اصل میں جو یہودی علماء تھے نا، جب ان کے پاس قرآن کریم کی آگاہی پہنچی، قرآن کریم کی تبلیغ پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنا پیغام لے کر پہنچے، تو ان کو پتہ تھا کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ یہودی علماء کو اور نصارہ کو، ان سب قوموں کو پتہ تھا کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ سب کو یہ بھی پتہ تھا یہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں یہ بھی سچے ہیں، اور ان کے ماننے والے لوگ یہ بھی سارے سچے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سے اپنا مذہب تبدیل کر دینا، سارے مذہب کو، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دینا، یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا اختیار کیا کہ یہ لوگ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم یہ نیکی کا کام کرو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بعض لوگ ان میں سے کہتے تھے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ باوجود علم ہونے کے کہ یہ کتاب، یہ رسول، یہ خدا سچا ہے، لوگوں کو آگے اپنی قوم کو کہتے تھے، اپنے ماننے والے کو، اپنے مقتدیوں کو کہتے تھے کہ آپ سیدھے راستے پر چلو، لیکن اپنے آپ کو اس کام پہ نہیں لگاتے تھے، خیر کے عمل پہ، دین کے کام پہ اپنے آپ کو نہیں لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی جی ذرا ان لوگوں کو کہو اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، حالانکہ تمہیں پتہ ہے قرآن میں جو کچھ لکھا گیا، تم تو عالم ہو، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، اور یہودیوں میں بہت بڑے بڑے علماء تھے، فرمایا تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، انجیل تورات زبور کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں حق اور سچ کا پتہ ہے، حق اور جھوٹ کا تمہیں پتہ ہے، جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے سب کسی کا پتہ ہے، پھر بھی تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، لیکن خود کیوں عمل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی تم تو عقل والے لوگ ہو، پھر ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ اب آپ کہیں گے کہ اس آیت کے اندر کیا یہ مطلب ہے؟ اچھا، اس آیت کے اندر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو ہر وقت نیکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن اپنی باری پہ وہ عمل نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بہت سخت حدیث ہے، کہ کل قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی، جہنم کی، سات آسمانوں کی، یہ سب چیزوں کی سیر کروائی گئی نا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کی کے زبان کو اور ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، پھر ان کے ہونٹے سے ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کاٹا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، یعنی اتنی سزا دی جا رہی ہے انہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لوگوں میں واز کرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، لیکن اپنے آپ یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو تو نیکی کا حکم ہر وقت دیتے ہیں، اپنی باری خود کو بھول جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، دوسروں کو ہر وقت نصیحتیں کرنا، آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، اپنی باری یہی بھول گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کسی کو نماز کا حکم نہ دیں، کیوں؟ آپ کہیں جی میں تو خود نہیں پڑھتا، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی بالکل ہی ایک چیز کو چھوڑ دینا، یعنی آپ بالکل ہی ایک کام سریعام نہیں کرتے، لیکن آپ دوسروں کو حکم دیتے، اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن اگر آپ خود نماز نہیں بھی پڑھ رہے، آپ سے کبھی کبھی رہ جاتی ہے، آپ پھر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، آپ پھر بھی دوسروں کو نماز کا حکم کریں گے، دوسرا آپ پہ یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ خود تو کرتے نہیں ہیں، مجھے کیوں کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ یہ علماء یہود کے لیے آیت تھی، ہمارے لیے بھی ہے، سمجھانے کے لیے، سبق کے طور پہ ہم بھی لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب آپ کہیں جی میں نماز کا حکم اس لیے نہیں دیتا لوگوں کو، میں خود نہیں پڑھتا، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ نماز کا حکم دینا یہ الگ نیکی ہے، علادہ نیکی ہے، اور نماز پڑھنا یہ علادہ نیکی ہے، دعوت تبلیغ کا کام کرنا یہ علادہ نیکی ہے، اور نماز پڑھنا علادہ نیکی ہے۔ ایک نیکی کو چھوڑ کے آپ دوسری نیکی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اگر ایک نیکی نہیں بھی کر رہے، یعنی نماز نہیں بھی پڑھ رہے، تو دعوت تبلیغ یہ تو الگ نیکی ہے، علادہ نیکی ہے، آپ وہ تو کریں کم از کم۔ مثال کے طور پہ، اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اب وہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں روزے بھی نہیں رکھتا، اور بھائی ایک نیکی تو کرو نا جو ہو رہی ہے تم سے، تو دعوت تبلیغ کا کام کریں، چونکہ وہ اللہ نیکی ہے، الگ نیکی ہے، اور نماز پڑھیں یہ اللہ نیکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک
دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں جب تک خود عمل نہ کریں؟ فرمایا نہیں نہیں، تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو، نیکی کا حکم دو اگرچہ تم اس پر عمل نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتامرون الناس سے مراد ایسی چیز ہے کہ انسان ہدایت لوگوں میں پھیلاتا جائے، اپنی باری خود کو گمراہی میں رکھے، تو اس سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ نیکی کو حکم دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے جی، وستعینوا بالصبر، اور اللہ نے فرمایا وستعینوا، آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو وستعینوا اور مدد مانگو، امر کا صیغہ ہے، وستعینوا مدد مانگو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے ساتھ ساتھ کی عربی کی طرح، یہ جو ہے نا بالصبری با، بالصبری میں یہ جو با ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا ذریعے سے، یعنی نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، دو چیزوں کے ساتھ مدد مانگو۔ وہ انہا، اور یقین الکبیر باہری عمل ہے، اللہ علی المگر عاجزی کرنے والوں پر۔ اب یہاں پتہ ہے لوگ اس کا معنی غلط کرتے ہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو نا، اللہ خود کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو، اللہ پر یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی کو اپنا حاجت روا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ با استعمال کیا ہے، فرمایا مدد نماز سے نہیں مانگنی، صبر سے نہیں مانگنی، نماز اور صبر کے ذریعے سے مانگنی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں لفظ بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنی ہے۔ کیا مطلب؟ نماز ایسی عبادت ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، فرض نماز کے بعد اور اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کو نہیں لوٹا، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو نماز کے ذریعے آپ اللہ سے مدد مانگیں، نماز پڑھیں۔ بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ پریشان ہوتے تھے، کوئی حاجت ہوتی تھی، فوراً مسجد کے اندر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگ لی، یہ ہے نماز کے ذریعے مدد مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی سخت امر پیش آتا تھا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب بھی کوئی سخت امر نبی کو پیش آتا تھا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، فوراً نماز پڑھتے تھے اور اپنی حاجت اور اپنے سوال اللہ کے سامنے رکھتے تھے نماز کے لیے۔ کیوں؟ نماز کنیکشن ہے، بندے اور رب کے درمیان کنیکشن ہے، جس طرح آپ فون کرتے ہیں نا کسی کو، ٹیلی فون، تو اس کا آپ کے ساتھ کنیکشن، رابطہ ہوتا ہے، تو نماز بھی اللہ کے سامنے ایک باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے رابطہ ہے، براہ راست اللہ سے گفتگو ہماری آمنا سامنا جنت میں ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی کہے کہ اللہ اور میرا اس کا آمنا سامنا ہو، تو وہ قرآن پاک پڑھے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھے۔ قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، اب ہم اللہ سے کیسے باتیں کریں گے؟ ہم نماز میں کھڑے ہوں گے، ہم نماز کے ذریعے ہم اللہ سے گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی، تو اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا صبر، آپ پہ کوئی مصیبت آئی، دیکھیں ہر شخص نے مرنا ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی فوت کی ہوئی، آپ کا مال کسی نے چرا لیا، آپ کے مال ضائع ہو گیا کسی بھی طرح، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، بیٹا اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر رہ گیا، پیچھے ہٹ گیا، فیل ہو گیا، آپ خود دنیا کے اندر خود کو ناکام محسوس کرتے ہیں، آپ صبر کریں۔ صبر سے بہتر عبادت کوئی بھی نہیں ہے، صبر سے بڑی انسان کے لیے نعمت، اگر کوئی صابر بندہ ہو، صبر کرنے والا بات بات پہ، اس سے بڑی نعمت اور کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس شخص کا گمراہی کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ کے پاس صبر کی نعمت نہیں ہے، گمراہ ہو گئے ہیں، کیسے؟ دیکھیں، آپ ساری زندگی سوچتے رہے، آپ اپنے پاس پیسے جمع کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، میں اپنی گاڑی لوں گا گاڑی لوں گا، جب پیسے جمع ہوئے چور آیا چرا کے بھاگ گیا، یا آپ گاڑی لینے جا رہے تھے، گاڑی لی، اسی وقت باہر ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی ٹوٹ گئی، اب آپ وہاں اللہ سے شکوے کر رہے ہو میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، اس کے ساتھ نہیں ہوا، فلاں فلاں، آپ ایسی باتیں کریں۔ اب آپ نے صبر نہیں کیا، صبر نہیں کیا، تو اب یہ آپ کا نقصان بھی ہوگا، دنیا میں گاڑی چلی گئی لاکھوں روپے کی، آخرت میں بھی نقصان ہو گیا کہ کوئی ثواب آپ کو نہیں ملا، آپ نے اللہ سے شکوے شروع کر دی۔ لیکن ایک شخص کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، اس کو بہت درد ہوا، بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس نے کہا یا اللہ یہ تیری مرضی تھی، جو کچھ کیا تو نے کیا، جو مال میں نے جمع کیا تو نے دیا تھا، آج وہ مال تو نے واپس لے لیا، یا اللہ میں صبر کرتا ہوں۔ فرمایا اب جو اللہ اسے نعمتیں عطا کریں گے نا دنیا اور آخرت میں، لوگ کھڑے کے کھڑے دیکھتے رہ گئے، جب صابرین کو، صبر کرنے والے لوگوں کو کل قیامت والے دن میدان حشر میں جب انعام ملے گا، ان کا بدلہ ملے گا، تو لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا بھی دنیا کے اندر قبول نہ ہوئی ہوتی، لوگ یہ جملے کہیں گے۔
صابرین کو اللہ اتنا کچھ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ صبر ایسی عبادت ہے، اگر آپ صبر کریں گے اللہ آپ کی ہر تمنا پورے کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں مدد مانگو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو سنوارو دو چیزوں کے ساتھ، صبر کر کے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا یہ نماز پڑھنا یہ بہت بھاری عمل ہے، مگر ان لوگوں کے جو خاشعین خشوع و خضوع ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر وہ نہیں، یہ نہیں دیکھتے بھائی باہر بارش ہے میں نماز کو نہیں جا سکتا، نہیں جی آج کھانا بہت کھا لیا میں نماز کو نہیں جا سکتا، نہیں جی مہمان آئے، نہیں جی یہ بھی تو ضروری ہے نا، اصل میں ضروری ہے نماز، خیر اپنی پڑھ لیں گے بعد میں۔ فرمایا نہیں نہیں یہ چیز نہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہر حال کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں اور صبر بھی رکھتے ہیں۔ اور فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر راجعون، رجا کا مطلب ہے لوٹ کر جانے والا، راجعون تو وہ واپس جانے والے ہیں۔ یعنی پھر وہ یہ لوگ نہیں دیکھتے، ان کے دل و دماغ کے اندر ایک ہی گمان ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ہم نے ضرور اللہ سے ملاقات کرنی ہے، قبر کے اندر بھی اور میدان حشر کے اندر بھی ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ نہ وہ سود کھاتے ہیں، نہ وہ حرام کھاتے ہیں، نہ نماز چھوڑتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کرنا چھوڑتے ہیں، نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کا نہ حق قتل کرتے ہیں، نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ وہ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، نہ آپس کے اندر نفرتیں کرتے ہیں، نہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو آپ، یہ آج آپ کے لیے یہی سبق ہے۔ 46 آیات آپ کی الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ کسی اردو تفسیر کا بھی ساتھ ساتھ مطالعہ کیا کریں، آپ جو ایک باتیں چھوٹا سا میں سوال نہیں۔ ہے۔ جی جی اچھا یہ بھی آپ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بہت اچھی تشریح کی ہے۔ تو اس میں جو لکھا ہوا وَاسْتَعِینُوا، اس کا مطلب ہے کہ اور مدد مانگو، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، یا جو آپ نے بتایا کہ بالصبر، صبر کے ساتھ، مطلب اس کی مراد یہ ہے اللہ سے مدد مانگو؟ جی، مدد اللہ سے ہی مانگی جائے گی، حاجت اللہ کے سامنے سوال، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔ اب آپ سمجھے، میں آپ کو مثال دوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَاسْتَعِینُوا، فرمایا مدد مانگو، صبر اور نماز سے نہیں، نماز اور صبر کے ساتھ، نماز اور صبر کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ مدد تو ہر حال میں اللہ سے مانگے، نماز سے تو نہیں مانگ سکتے، صبر کے ساتھ تو نہیں مانگ سکتے، ان کے ذریعے مانگنی ہے۔ ابھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ ایبٹ آباد آ جائیں، آپ ایبٹ آباد کے علاقے آ جائیں، کس کے ذریعے؟ گاڑی کے ذریعے۔ جی اب آپ، اب یہ جو ہے نا گاڑی، وہ ایبٹ آباد نہیں ہے، ایبٹ آباد یہ ہے۔ اب آپ آنے کا جو سفر طے کریں گے میرے تک پہنچنے تک، وہ گاڑی کا ذریعہ، اب گاڑی ذریعہ بن رہی ہے۔ آپ اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگیں گے، لیکن اللہ جی خود کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد یا نماز کے ذریعے، صبر کے بعد یا صبر سے پہلے آپ اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اب نماز اور صبر سے نہیں مانگ رہے، نماز اور صبر یہ ذریعہ بن رہے ہیں، مانگ آپ اللہ سے رہے ہیں۔ تو وسطینو، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، جس طرح میں نے آپ کو لمبی تفصیل بتائی، کوئی مسئلہ پیش آیا، رکعت دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اب آپ مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ وہ جو قرآن نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھا کریں، کوئی بھی مشکل عمل آئے نماز پڑھا کریں، کوئی بھی مشکل عمل آئے صبر کیا کریں، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور صبر کے حوالے سے، ماشاء اللہ ماشاء جی جی، اللہ، وہی آپ اور نے صبر کے حوالے سے ایک حدیث بھی یاد آئی کہ جی حدیث کے استاد اندر، محترم آپ نے جی، کہ حدیث بھی یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مشکل اور پریشانی کے وقت دعاؤں کو قبول کریں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ خوشی کے موقع پر بھی اپنی دعاؤں کو دعائیں کیا کرے، اللہ سے دعائیں مانگا کرے۔ یعنی خوشی کے ٹائم تم اللہ کو نہ بھولو، اللہ غم کے ٹائم تمہیں نہیں بھولے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ پہ پریشانی غم آئے، آپ نے اللہ کو بھولنا نہیں ہے، آپ نے اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، مدد اسی سے مانگنی ہے، لیکن صبر کر کے۔ یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ نقصان ہوا مجھے ابھی چاہیے، نہیں نہیں دے ہی دے، نہیں، یہ شکوے ہیں، یہ شکایتیں ہیں، یہ نہیں لگانی۔ آپ کہیں اللہ تیری چیز تھی تو واپس لے لے، اب اس چیز کے ذریعے میری یہ مدد کر دے، اللہ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ تو یہ مدد مانگنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں تک ماشاء آپ، اللہ جی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے جی جی استاد محترم آپ نے بہت اچھی تشریح کی ہے۔ ویسے عام طور پہ نا اس سے پہلے اس کا مطلب یہ سمجھایا جاتا تھا، میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی تشریح کی ہے اور یہ مسئلہ حل کر دیا، جزاک اللہ جی۔ جی جی، اور اس کا اگر کوئی یہ مطلب لے نا، یا کوئی بیان کرے یا کسی تفسیر میں پڑھے، تو اس کا ایک مطلب اور بھی
درست ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ اس کے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، اگر کوئی یہی مانا کرے وہ کہ میں دوسرا نہیں کرتا، حالانکہ یہ آپ سامنے دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، پوری پاک دنیا میں ان کا یہ والا ترجمہ مستند مانا جاتا ہے، صحیح مانا جاتا ہے، اس لیے میں نے بھی آپ کو یہی سجیسٹ کیا تھا کہ یہی پڑھیں۔ اس کا ایک مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ جب آپ صبر کریں گے نا تو صبر ہی آپ کی مدد کرے گا، یعنی کیا مطلب؟ جب آپ پہ کوئی پریشانی آئی، آپ نے چیخے چلائے نہیں، آپ اپنے آپ کی مدد کر رہے ہیں، کیسے؟ جب آپ چیخے چلائیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے یا آپ اپنے آپ کو نفع دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ پریشانی مصیبت آنے پہ چیخے چلائیں گے، آپ اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ بجائے فائدے کے یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ آپ اپنے صبر کر کے آپ اپنی آپ مدد کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، تو یہ نماز بھی آپ کی مدد کر رہی ہے۔ کس چیز کی نماز آپ کی مدد کر رہی ہے؟ جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی، تو ایک مطلب اس کا یہ نکل سکتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ پاک جزا دے آپ کو، یہ آپ نے بہترین تشریح کی ہے اور بہترین ترجمہ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔